बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाजिया कंवल। जी नाज़रीन, हमेशा की तरह खबरें, तफसीर और तज्ज़िया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर आज हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा बनेगी, वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर की दावत पर कल से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। मारूफ ताजरों का भी वफ्द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दिफाई स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है, उज़्बेक सदर की दावत है, चूँकि इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान जो मुलाकात होगी उसमें दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जा सकता है, इन हवालों पर, इन उमूर पर बात होगी। ख़ास तौर पर वस्ती और जनूबी एशिया में इलाक़ाई रवाबित के हवाले से ताशकंद में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका भी महवर किस तरह से बदलना है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि माशी सिफारतकारी वो सबसे हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। और ये हमारी खारजा अमूर की टीम भी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर क़यादत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से रहनुमाई और हिदायत के बाद इसी हवाले से अमल करती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा एक और नहायत अहम कदम वो कहा जाता है कि वादों से तकमील तक का सफ़र वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अदा करती हुई नज़र आ रही है। पंजाब में ये बात पहले हो चुकी थी, ये सहूलत पहले दी जा चुकी थी, इस्लामाबाद में पहले दी जा चुकी थी। अब पंजाब में भी विरासती सर्टिफिकेट्स, यानी सबसे ज़्यादा मुश्किल मरहला एक तो डेफिनेटली अपने किसी अपने के जाने का गम जो है वो अपनी जगह पर होता था। उसके बाद जो दीगर मामलात, जो दुनियावी मामलात हैं, उनको निपटाने में किस तरह से उसके लवाहिकीन बेचारे के जो है परेशान होते थे, उसके वरसा परेशान होते थे। तो लेकिन अब इस्लामाबाद में ये पहले से है, अब पंजाब में भी बाकायदा इसका इजरा कर दिया गया है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ विरासती सर्टिफिकेट्स की। पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशंस के चक्कर लगाए जा रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ के चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब नादरा एक सर्टिफिकेट आपको इशू कर सकता है, विरासती सर्टिफिकेट। बिल्कुल जी, और इससे आसानी भी पैदा होगी। और इसके अलावा प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी। अफ़गानिस्तान के सियासतदानों का एक वफ़्द रवां हफ्ते के आखिर में दोहा के तालिबान से मुज़ाकरात करेगा, इस हवाले से भी प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे और कुछ तज़किरा कोरोना सूरत हाल के हवाले से भी करेंगे। जी नाज़रीन, बराह रास्त प्रोग्राम है। फौरी खबर आपसे शेयर कर लें कि धीर कोट आज़ाद कश्मीर में आपको पता है कि इंतखाबात का दौरा है, उस इंतखाबी मुहिम जो है वो चल रही है। अली अमीन गंडापुर वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान धीर कोट में जलसे से खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। है हमारा मुकाबला करो, हम सबसे ज्यादा पसमानदा है और इसके जिम्मेदार कौन है? हमारी तरफ मुकाबला होता है किस बात का? तरक्की का। किसने कितनी तरक्की की, कौन कितना आगे बढ़ा, कौन किस मकाम तक पहुंचा। और यहाँ पे मुकाबला है कि कौन कितना पसमानदा है। हर बंदा ये दावा करता है कि मैं ज्यादा पसमानदा हूं। अफसोस कि हमारे आबा व अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियां देकर पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को आजाद किया, लेकिन अफसोस कि उसके बाद उनके गलत फैसले, हमारे गलत फैसले ऐसे हुक्मरानों के हाथों में चले गए पाकिस्तान और एक कश्मीर कि उन्होंने बजाय के तरक्की देते अपनी आवाम को, अपनी कौम को, अपने इलाके को, कश्मीर को, पाकिस्तान को उन्होंने तरक्की दी अपने बच्चों को, अपनी जेबों को, अपने घरों को। लानत है ऐसे लोगों पर, मैं लानत भेजता हूं ऐसी सोच पर। मेरी हमेशा दुआ होती है कि अगर कोई हलाल के पैसे से, मेरी दुआ है कि दुनिया का हर इंसान अरबपति और तरक्की करे, मगर मैं बदुआ देता हूं और ललकारता हूं ऐसे नासुरों को कि जो हमारे बच्चों का, हमारी कौम का, हमारी हुकूमत खजाने का पैसा लूट के अपनी जेबें भर के अरबपति बनते हैं। क्या आप तायीद करते हैं इस बात की? मेरे भाइयों, छोड़ दो भाई, छोड़ दो प्लीज। मेरे भाइयों, आज आपके पास एक ताकत है, वो ताकत जो आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। 25 तारीख को आपको मकबूजा कश्मीर के वो लोग भी देख रहे हैं। आपका ये फैसला उनकी भी कुर्बानियां, शहादतें और जद्दोजहद का फैसला करेगा। आज इमरान खान वो लीडर है जिसने जब वज़ीर आज़म का हल्फ लिया तो कौमी असम्बली में खड़े होकर पहली तकरीर में क्या बात की कि अगर हिंदुस्तान से बात होगी तो पहले कश्मीर पे होगी, वरना कोई बात नहीं होगी।
یہ ہے وہ جوان مرد لیڈر جو اپنی قوم کی، اپنے کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اس نے للکار کے کہا پوری دنیا کو کہ مسئلہ کشمیر حل کرو، دنیا والوں انٹروین کرو، مداخلت کرو، آزادی کا حق دو، ورنہ پاکستان کشمیر کے مسئلے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ اور ہم ایک ایٹمی قوت ہے، بھارت بھی ایٹمی قوت ہے، یہ جنگ اگر ہوئی تو پھر پاکستان اور انڈیا کا نہیں، خطے کا نہیں، پوری دنیا کا نقصان ہوگا۔ یہ وہ لیڈر ہے، اس نے کوٹلی کے مقام پہ کھڑے ہو کے پوری دنیا کو میسج دیا۔ باتیں تو بہت لوگوں نے کی کشمیر کی، ووٹ بھی بہت لیے کشمیریوں کے نام پہ، لیکن اس نے کھڑے ہو کے پوری دنیا کو، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور بین الاقوامی دنیا کو میسج دیا کہ آزادی کا حق دو، حق خود ارادیت دو۔ اگر کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، میں اور پاکستان ان کا ساتھ دیں گے۔ یہ ہوتی ہے امنگوں کی ترجمانی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بزرگوں نے، ہم نے بہت محرومیاں دیکھی ہیں۔ اسپتال ہے تو علاج نہیں، اسکول ہے تو ٹیچر نہیں، راستہ ہے تو پکی سڑک نہیں۔ آج آپ کو صحت انصاف کارڈ مل گیا ہے، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو صحت کارڈ استعمال کرنے کے لیے اسلام آباد نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کے اپنے علاقے میں انشاءاللہ آپ کا کارڈ استعمال ہوگا، آپ کا علاج ہوگا، آپ کو یہی انشاءاللہ اعلیٰ تعلیم ملے گی۔ آپ کی یہ پسماندگی انشاءاللہ ہم دور کریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، یہ تحریک انصاف کا نمائندہ عمران خان کا نمائندہ ہے، اور ایک نعرہ ہے ہمارا کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ تو یہاں پر تو تبدیلی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہاں تو تبدیلی آ ہی نہیں رہی۔ مہربانی کرو، زور سے نعرہ لگاؤ، پیغام دو اس کونے سے لے کر اس کونے تک کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کے مسائل وہ حل کرتا ہے۔ جو آپ کے دل کی آرزو ہو کسی انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، تو وہ ضرور حل کرتا ہے۔ گلگت بلتستان میں ہم نے کمپین کی، میں نے وعدے کیے، لوگ کہہ رہے تھے قارون کے خزانے آ گئے ہیں اس کے پاس، کہاں سے کرے گا؟ الحمدللہ زبانی باتیں نہیں ہیں، ریکارڈ پہ چیک کر لو۔ 72 سال میں جی بی کو ایسا پیکیج نہیں ملا، ہم نے 6 مہینے میں 370 ارب کا پیکیج دے دیا ہے۔ آج تک ایک ایم ایل اے کو وہاں پر 6 کروڑ روپے سالانہ فنڈ ملتا تھا، ہم نے بنیادی مسائل کے حل کے لیے فی ایم پی اے کو 1 ارب روپے سالانہ دے دیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم کشمیر کو پہلا پیکیج کم از کم 500 ارب کا دیں گے۔ اور اب ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے قوم کو جواب دینا ہے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم نے، یہ دنیا فانی ہے، اصل جہان ہمارا وہاں ہے، وہاں بھی حساب ہوگا، اور ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آخر ہم لوگوں نے ایسے نمائندے کیوں چنے، ایسے حکمران کیوں بنائے جنہوں نے ہمارا استحصال کیا۔ ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کریں گے۔ اگر آج اس دنیا میں وہ عزت کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس دنیا میں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں میں سرخرو ہونے کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کو چنیں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے۔ وہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، وہ بربرا کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ہم اسلام کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے اوپر بات ہوگی، ہمارے دل میں درد ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے بھی کھڑے ہو کے اس طرح برملا اسلام کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مدینہ کی ریاست کا، پاکستان کا اور کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑا جس طرح عمران خان لڑ رہا ہے۔ اور اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ اس کا مقابلہ ہے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے جو ہمارے ملک کا، ہمارے بچوں کا خون چوس کے آج بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ارب پتی اور کھرب پتی بنے ہوئے ہیں۔ آج ایک بار ہم نے ووٹ دینا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی نسل کے لیے۔ ان کی نسلوں کو تو ووٹ دے کے آپ نے
7 पुश्तों तक खरापति कर दिया है, चाहे वो आपके कश्मीर के यहाँ के लीडर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हमारे लीडर हैं। एक बार अगर वोट कौम के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने लिए देने की बारी की बात आए तो उसका हकदार सिर्फ और सिर्फ कौन है? इमरान खान। और आपके कुछ बिरादरियां, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन के साथ साथ कुछ ऐसी बिरादरियां जिन्होंने बाकायदा, राजपूत बिरादरी का जिक्र करूंगा, बाकायदा एक जिरगा किया। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें इस बात को। और उन्होंने बिल के बहस की कि क्या फैसला करें आने वाले वक्त के लिए, और उसके बाद उन्होंने फैसला करके मुतफिका तौर पे तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट करने का अंदिया दिया, सपोर्ट करने का ऐलान किया। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं इसके अलावा तमाम बिरादरियों का, तमाम लोगों का, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, खवातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, उन सब का शुक्रगुजार हूं कि आज उनको एहसास हो गया है कि उन्होंने तब्दीली लानी है। अगर वो महरूमियां और कमियां जो उन्होंने देखी, हमारे आबाओ अजदाद ने देखी, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं देनी विरासत में, तो हमें तब्दीली लानी पड़ेगी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आपका ये रोड है, बशारत शहीद रोड की कुशादगी, ये वो चीजें जो मैं करूंगा। इनके बाकी छोटे मोटे काम ये करेंगे, ये बड़े चीजें मैं करने वाला हूँ, ये मैं करूंगा। और हमने 55 अरब रुपए का फंड दिया इजाफी, ये सुन लो कश्मीर के लोगों, 55 अरब का इजाफी फंड दिया हमने, फेडरल गवर्नमेंट ने, आपके यहाँ वालों ने खा लिया, हमारा कसूर नहीं है उसमें। अब जब हमारे नुमाइंदे होंगे तो आप पे लगेगा इंशाअल्लाह। ये 2 सालों में आपको हकीकी तब्दीली नजर आएगी। बशारत शहीद रोड की कुशादगी का मैं ऐलान करता हूँ, रोड की तामीर का ऐलान करता हूँ। उसके बाद छपड़ियां घोड़ी के रोड की कुशादगी और तामीर नाव का मैं ऐलान करता हूँ। आपका रंगला रोड का मैं ऐलान करता हूँ। इसके अलावा बैंक रोड में स्टेडियम, इसके अलावा एक और रोड है तालकियात रोड, थोड़ी प्रोफेशन में गलती हो तो माफी मांगता हूँ। तालकियात रोड एक है, वो भी किसी ने यहाँ पे बताया है, वो भी इंशाअल्लाह बनेगा। उसके अलावा आपका क्रिकेट स्टेडियम भी बनेगा। और ये सफा बहुत कम है। आपकी महरूमियों के लिए ऐसे 100 सफे चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह को गवाह बनाकर कि आप हमारे नुमाइंदे को कामयाब करें। आपकी 72 साल की महरूमी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा, इमरान खान मेरी सरबराही करेगा, और इंशाअल्लाह मैं और आपका नुमाइंदा इंशाअल्लाह 72 साल के तमाम मसले हल करेंगे। अब नारा मार के बताओ कि आप लोग अपना वोट कौम के लिए दोगे, मकबूजा कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी के लिए दोगे, अपनी आने वाली नस्लों के लिए दोगे, उस निज़ाम को दोगे, इमरान खान के उस निज़ाम को जिस निज़ाम से वो चाहता है कि इंसाफ हो, बराबरी हो, गुर्बत का खात्मा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान कश्मीर, इमरान खान, आप सब जिंदाबाद। आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंजापुर अवामी इज्तिमा से दीरकोट में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने कश्मीरी अवाम को तरक्की देने के बजाय अपने बच्चों की तरक्की पर तवज्जो मबजूल रखी और उसी के लिए उन्होंने काम भी किया। अवाम को लूट कर अपनी जेबें भरी गईं। माजी के हुक्मरानों ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए कोई भी तरक्याती काम नहीं किया। अवाम से वादा करता हूँ कि अवाम की तरक्की के लिए जो वादे हम करेंगे उन वादों को वक्त के साथ पूरा करेंगे। जनाज़ बिल्कुल ऐसा ही है। आज़ाद कश्मीर में चूँकि इंतखाबात का दौरा है, गहमा गहमी शुरू हो गई है और हर पार्टी जो सियासी पार्टी है वो अपना पूरा जोर लगाती हुई नज़र आ रही है, और यही इंतखाबात का और जमहूरियत का हुस्न होता है जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में देखा जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के सिलसिले में नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ की दावत पर उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कल से कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का बाकायदा अगर ये कहा जाए कि बहुत दरीना दोस्त है। जब से डिसइंटीग्रेशन हुई थी सोवियत यूनियन की, उस वक़्त से लेकर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक नहायत अच्छे ताल्लुकात इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा भी साथ हैं, काबीना अरकान समेत आला सतह वफ़द जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा होगा। इसके अलावा ताजरों का वफ़द भी बाकायदा तौर पर उनके हमरा होगा नाज़िया, जिससे ये बात क्लियर होती हुई नज़र आ रही है कि तिजारत, सरमायाकारी, माशी सिफारतकारी जो है ये ख़ास तौर पर इस दौरे का टॉपिक और इशू रहेगा मेन।
بالکل، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اہم امور ہیں جی جن پر بات چیت بھی کی جائے گی اور مختلف امور کو زیر بحث بھی لایا جائے گا. مزید تفصیلات کیا ہیں، کون سے اہم امور ہوں گے جو اس دورے میں حصہ رہیں گے اور مصروفیات کیا رہیں گی اس دورے میں وزیر اعظم عمران خان کی اور ساتھ جانے والے وفد کی، ان تمام تر تفصیلات کا احاطہ کیا ہے شاہد اجمل ملک نے اپنی اس رپورٹ میں. ملاحظہ کیجیے. وسطی اور جنوبی ایشیا میں علاقائی روابط کے حوالے سے مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے کانفرنس 15 اور 16 جولائی کو تاشقند میں ہو رہی ہے. وسطی ایشیا کے سب سے بڑے ملک ازبکستان میں ہونے والی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کانفرنس کی صدارت ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف کریں گے. خوبصورت شہر تاشقند میں ہونے والی بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تاریخی طور پر قریبی روابط، اعتماد اور بہتر ہمسایہ تعلقات کا قیام ہے. کانفرنس کے ذریعے خطے کے ممالک اور ان کے عوام کے درمیان باہمی رابطوں کا فروغ بھی ممکن ہوگا. یہ ازبک پریزیڈنٹ شوکت مرزیوف صاحب کا ایک انیشیٹو ہے اور جس کے تحت وہ اس پورے ریجن کو کٹھے کنیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کانفرنس کی ہے. پاکستان کو ازبکستان جو ہے وہ بہت اہم نگاہ سے دیکھتا ہے اور پاکستان ازبکستان کا اسٹریٹجک ریلیشن شپ بھی بہت اہم ہے. وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ ہے ازبکستان کا، اس کو پورے سینٹرل ایشیا میں بڑے اہم نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس طرح کے انیشیٹو اتنے ہائر لیول کے اوپر لیا نہیں گیا. ہمارے خیال سے یہاں پہ بزنس کی اپرچونٹی اسپیشلی ٹیکنالوجی سیکٹر میں پاکستانی کمپنیز کے لیے بہت زیادہ ہے. ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ایریاز کے اندر، میں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہوئے اس کے اندر سافٹ ویئر کی سائڈ پہ، ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر، پروڈکٹ سائڈ کے اوپر جو یہاں پہ ادھر ضرورت ہے، اس کنٹری کے اندر ضرورت ہے، جو کہ ہم پاکستان کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، ہم آفر کر سکتے ہیں. 15 اور 16 جولائی کو ہونے والی جنوبی اور وسطی ایشیائی ممالک کی کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان بھی شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں شریک ہونے والے دوسرے اہم رہنماؤں میں افغانستان کے صدر، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. کانفرنس کے پلینری اور بریک آؤٹ سیشن میں شرکاء تجارت کے فروغ، اقتصادیات میں بہتری کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے ساتھ ساتھ ثقافتی ہم آہنگی اور خطے کے ممالک کے درمیان انسانی تعاون میں اضافے پر بھی غور کریں گے. کانفرنس کے ایجنڈے میں سرمایہ کاری، توانائی، گرین ٹیکنالوجی، سیاحت، صحت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تعاون سمیت خطے کے ممالک میں سلامتی اور استحکام پر بھی گفتگو کی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان اپنے دورے کے دوران ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے 1 on 1 ملاقات کریں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان وفود کی سطح پر گفتگو بھی کی جائے گی. اس موقع پر پاکستان اور ازبکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے. پاکستان اور ازبکستان تاریخ، ثقافت، مذہب اور روایات کے رشتوں میں بندھے بہترین دوست ممالک ہیں. گزشتہ کچھ عرصے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے کاوشیں کی گئی ہیں. شاہد اجمل ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تاشقند. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ یقیناً انتہائی اہم ہے، نہ صرف دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بلکہ جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بات کی کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے اور بہت سارے دوسرے معاملات میں جو اپرچونٹیز ہیں ان کے حوالے سے یہ دورہ بہت زیادہ اہم ہے اور اس میں بہت سارے اہم امور زیر بحث آنے والے ہیں. جناب سے بالکل ایسا ہی ہے اور بہرحال 2 روزہ سرکاری دورہ ہے، کل سے شروع ہو رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور اس کے بعد پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات نئی جہت پکڑیں گے اور نئے ایک ایرا میں داخل ہوں گے جو ڈیفینیٹلی زیادہ بہتر تعلقات ہوں گے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. کچھ جیسے کہ ہم نے پروگرام کی انٹروڈکشن میں بھی بات کی تھی کہ اسلام آباد میں یہ سہولت یا یہ تکمیل اپنے وعدے کی پہلے کر دی گئی تھی، لیکن اب صوبہ پنجاب میں بھی باقاعدہ طور پر اس کا اجرا کر دیا گیا ہے. وراثتی سرٹیفکیٹس جو ہے وہ آپ کو نادرا کے دفتر سے 2 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ نادرا کے دفتر سے آپ کو وراثتی سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے. ہوتا یہ تھا بنیادی طور پر شروع میں نازیہ، اگر ہم ناظرین سے شیئر کر سکیں، پہلے ایک تو یہ کہ کوئی کسی کا پیارا چلا جاتا تھا، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی اس کے بعد کوئی بھی انسان جو اس دنیا کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کے لواحقین، اس کے ورثہ، تمام معاملات جو وہ دیگر پیچھے چھوڑ کر گیا ہے، جس میں جائیداد کے معاملات ہیں، جس میں بینکس کے معاملات ہو سکتے ہیں اور کوئی لین دین ہو سکتا ہے، تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں. تو لواحقین اور ورثہ جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک وراثتی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا. ابھی بھی ڈیفینیٹلی وہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن
پہلے کیا ہوتا تھا، کبھی عدالتوں کے دروازے کھٹکانے پڑتے تھے، کبھی پولیس اسٹیشنز کے چکر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میونسپل کمیٹی ہے، تھانوں کے چکر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے دفاتر اور ہوا کرتے تھے، بینکس کے باقاعدہ چکر لگانے پڑتے تھے، کہ اتنا مشکل پیچیدہ پروسیس تھا کہ بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں ہم نے کہ لوگ تھک ہار کر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اور خاص طور پر جن کے لواحقین میں، جن کے ورثاء میں، متوفی کے ورثاء میں کوئی مرد نہیں ہوتا تھا، کوئی لڑکا بیٹا نہیں ہوتا تھا، تو خواتین کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا. لیکن اب وراثتی سرٹیفکیٹ نادرا کے آفس سے آپ کو مل سکتا ہے. بالکل، اور جیسا کہ وزیر اعظم عمران خان کا ہمیشہ سے ویژن بھی یہی رہا ہے کہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کرنی ہے اور ان کے جو بھی جائز حقوق ہیں ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. اس میں کسی قسم کی اگر رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ قدم جو کہ اٹھایا گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد نوید اظہر بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں، ملاحظہ کیجیے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کا کام ہی عوام کی خدمت اور انہیں دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے. جو اصل کام ہے گورنمنٹ کا، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ ہمارا اصل مقصد ہے. گورنمنٹ اصل میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر فنکشن کرتی ہے، اور پھر وہ جو سوشل کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انہی لوگوں کو سرو کرے. پبلک سرونٹس، یہ ورڈ پبلک سرونٹس ہے. تو جب ایک سسٹم ڈکے کرتا ہے تو وہ پھر بجائے گورنمنٹ کو پبلک کو سرو کرنے کے لیے پبلک گورنمنٹ کو سرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کہ وہ سسٹم فیل ہو گیا. اور زمینوں کا جو اصل پرابلمز ہیں، جو اب ہم انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، کہ یہ جو عدالت میں آدھے کیسز زمینوں کے ہوتے ہیں. قبضہ گروپ بھی اس لیے بنا ہے کیونکہ زمینوں کے کیسز سالو نہیں ہوتے. تو اس کے لیے اب ہم سارا لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، یہ اگست تک ہمارے اسلام آباد جو مین شہر ہے، یہ بالکل ان کے لینڈ ریکارڈز کمپیوٹرائز ہو جائیں گے. تو وہاں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ جو پرابلمز آتے ہیں لینڈ رجسٹری اور پھر وہ جو سارا پیسہ چلتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کے دوسرے شعبوں میں بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے آسانیاں لائیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اور بھی ہم اب تیزی سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ میں کہ ای گورننس پوری اپنی لے کے آئیں، اور اس کا مقصد یہ ہے جو ایک سارا پروسیس ہے پیپر پشنگ کا، جس میں فائل گم ہو جاتی ہے، پھر فائلوں کو آگ بھی لگ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ بھی سارا سسٹم اس سے بچ سکتا ہے. ہم الیکشن میں بھی اب چاہ رہے ہیں یہ کہ اوورسیز پاکستانیز شامل ہو، ای ووٹنگ ہو. دوسرا، پاکستان کے اندر ای وی ایم مشینز کا، وہ سارا وہ ای وی ایم مشینز وہ کام کریں گی جو ایلیمنیٹ کر دیں گی جدھر ساری دھاندلی ہوتی ہے. جب جیسی پولنگ کلوز ہوتی ہے اور جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو جوڈیشل کمیشن بنی تھی اس میں جو ساری نشاندہی کی گئی تھی، وہ اس ٹائم پہ جیسی ووٹنگ ختم ہوتی ہے اور اناؤنس ہوتا ہے اس کے بیچ میں ساری پرابلمز آتی ہیں. ہر قسم کی بے ضابطیاں ہوتی ہیں، دھاندلی ہوتی ہے. تو جب ای وی ایم مشینز آئیں گی تو وہ سارا پروسیس بیچ میں سے نکل جائے گا. جیسے الیکشن ختم ہوا، بٹن دبایا، رزلٹ آ گیا. وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا کہ اس سے پہلے لوگ 8 سے 10 سال انصاف کے حصول کے لیے مختلف جگہوں پہ دھکے کھاتے تھے. انہوں نے کہا کہ کمپیوٹرائز جانشینی سرٹیفکیٹ کا اجرا ایک انقلابی قدم ہے. جب یہ سسٹم ہم بنا کے چلے جائیں گے، آج میں لا منسٹر ہوں، کل نہیں ہوں، لوگ انشاءاللہ یاد کریں گے سر آپ کو بھی اور مجھے بھی کہ جی لوگ آئے تھے جنہوں نے واقعی یہ بالکل ایک سمجھیے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں پاکستان کے لیے انٹروڈیوس کر کے گئے. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزراء کے ہمراہ کمپیوٹر جانشینی سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اجراء کا آغاز کیا. تقریب میں وراثتی سرٹیفکیٹ سے متعلق ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی. جانشینی سرٹیفکیٹ کے اجراء سے نہ صرف یہ کہ جائیداد کی منتقلی میں ہونے والی پیچیدگیاں دور ہوں گی، بلکہ عدالتوں پہ اضافی مقدمات کا بوجھ بھی کم ہوگا. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور عوام کی بہتری اور ترقی کا جو سفر ہے وہ جاری ہے، اور اسی سفر میں ایک اور اہم پیش رفت جو ہے وہ بھی ہوئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں 7 ارب 28 کروڑ روپے کے 3 بڑے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور مقصد وہی ہے کہ عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے اور جس قدر ہو سکے ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو جلد از جلد نہ صرف شروع کیا جائے بلکہ ان کی تکمیل کا جو سفر ہے وہ بھی مکمل کیا جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اسلام آباد چونکہ وفاقی دارالحکومت ہے
تو یہاں پر کوشش یہی ہے موجودہ حکومت کی کہ اس کو ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت کیا جائے، اس کے ساتھ صاف ستھرا اسلام آباد، کلین اینڈ گرین اسلام آباد. ویسے تو کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم جو ہے وہ باقاعدہ چل رہی ہے، لیکن کلین اینڈ گرین اسلام آباد پر بہت زیادہ زور دیتی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیلتا جا رہا ہے، جس کو باقاعدہ ایک ویژن کے تحت وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ شہروں کا کسی بھی شہر کا پھیلاؤ روکنے کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نیا شہر جو ہے وہ بسا لیا جائے، انسٹیڈ کہ آپ اسی شہر کو زیادہ پھیلاتے جائیں. تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. بہت سارے میگا منصوبے ایسے جن کا ذکر کیا گیا. قبضہ مافیا سے نمٹنا خاص طور پر اہم چیلنج ہے. امن و امان کی بحالی، امن و امان کو برقرار رکھنا، امن و امان کو انشور کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ بن کر سامنے آیا ہے، جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شجر کاری خاص طور پر کرنے کے حوالے سے کافی زور دیا جا رہا ہے. اب اس میں کون سے منصوبے ہیں، کس طرح سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور مزید کس طرح سے اسلام آباد کے شہر کی خوبصورتی کو دوبالا کیا جائے گا، اکرام اللہ محسود ہمارے نمائندے ہیں، انہوں نے رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں سی ڈی اے کے زیر اہتمام مختلف ترقیاتی منصوبوں کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد سمیت دوسرے بڑے شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. انہوں نے سی ڈی اے کو ہدایت کی کہ نئے ماسٹر پلان کے تحت سرسبز علاقوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے اور خالی جگہوں پر درخت لگائے جائیں. وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں جاری کلین اینڈ گرین مہم موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے نمٹنے میں معاون ثابت ہوگی. اتنی تیزی سے اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس کے بہت بڑے اثرات ہیں اور ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی آگے کی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو گرین کور کم ہوتا جا رہا ہے اسلام آباد کا، یہ 20 سال میں جتنا درخت کم ہوئے ہیں اور کنسٹرکشن پھیلتی جا رہی ہے، ایک تو نیا ماسٹر پلان اب آپ نے لے کے آنا ہے اس کا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو آپ کے گرین ایریاز ہیں ان کو ابھی سے بچانے کی کوشش کریں، اور پھر جو آپ کے خالی ایریاز ہیں سب کے اوپر فارسٹیشن کریں، درخت اگائیں. پھر قبضہ گروپس آپریٹ کرتے ہیں، کسی کو خوف نہیں ہے، اس میں پیسہ اتنا زیادہ ہے تو اس کے اوپر ہم اب ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ 3 سال قبل جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا تھا. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کی ان منصوبوں کی تکمیل سے عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. عمران خان کی وین دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے. وہ سیاستدان پھر جیلوں میں آپ نے ڈالے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو نوچا. انشاءاللہ آپ اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے 3 اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا. منصوبوں پر 7 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی. وزیر اعظم کو بریفنگ میں سی ڈی اے کے چیئرمین عامر علی احمد نے بتایا کہ 5 ارب روپے کی لاگت سے آئی جے پرنسپل روڈ کی تعمیر نو اور توسیع کی جا رہی ہے. 78 کروڑ روپے کی لاگت سے ریلوے لائن سہالہ فلائی اوور کا منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے، جبکہ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے 7th ایونیو سری نگر ہائی وے انٹرچینج کو مکمل کیا جائے گا. بریفنگ میں بتایا گیا کہ 1.5 سال کی مدت میں یہ منصوبے مکمل کیے جائیں گے. وفاقی دارالحکومت میں 3 میگا پروجیکٹس کے اجرا کے ساتھ شہر کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے بھرپور منصوبہ بندی کر دی گئی ہے. اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. جی ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کی، جنہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اب ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے اور کسی بھی جنگ کا جو حل ہے وہ فوجی نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے سے ہی جنگوں کا حل ممکن ہے. اسلام آباد میں وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی شعبے میں ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو باصلاحیت افراد ہیں ان کو آگے لے کر آیا جائے اور ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی باغ دوڑ جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہمیں اپنا نظام بہتر بنانے کے لیے مزید بہت سا کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک طرف تو ہمارے پاس جو ہماری لیگل آپ سمجھیے کہ جو ہماری ایک بنیاد ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن ہمارے ہاں جو گورنمنٹس کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سسٹمز جو ہیں ان کو جتنی تیزی سے دنیا آگے بڑھی ہے ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے نہیں بڑھے. لافیئر کے حساب سے یا آپ لا کے حساب سے دیکھیں تو ہماری ہیومن ریسورس کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. وی شوڈ گیٹ اوے ود سینیورٹی پرنسپل. سینیورٹی پرنسپل از ہرٹنگ پاکستان بیڈلی.
जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। अगर आसपास के इंटरनेशनल हवालों से देखा जाए, बैनुल-अक़वामी हवालों से, तो सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू हमें नज़र आता है, जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे इस वक्त छाया हुआ है, वो है अफ़गानिस्तान का इशू। अफ़गानिस्तान में एग्ज़िट हो रहा है, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। बड़ा हेस्ट एग्ज़िट जो है जिसको कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ अमेरिका पता नहीं किस जल्दी में था कि उस इतनी जल्दी से जो है वो एग्ज़िट किया गया। बगराम एयरबेस जो कि सबसे बड़ा उनका फ़ौजी अड्डा था, वो भी बहुत जल्दबाजी में खाली किया गया। और अब बिल आखिर ऑस्टन मिलर भी जो बड़ा नाम था यहाँ पर, अगर देखा जाए फ़ौजों को लीड करने के हवाले से, फ़ौजी पॉलिसीज़ देने के हवाले से, जंग की पॉलिसीज़ देने के हवाले से, तो वो भी बिल आखिर अफ़गानिस्तान खामोशी के साथ छोड़ गए हैं। सूरत हाल अब ये है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अगर ज़मीनी सूरत हाल हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि 80 से 85% हिस्से पर कुली या जुज़वी तौर पर तालिबान काबिज़ हो चुके हैं। थोड़ा बहुत अगर रिट्रीट करते भी हैं, थोड़ा बहुत अगर आगे बढ़ती है अफ़गान फोर्सेस, तो दोबारा से तालिबान पीछे इकट्ठे होकर और फिर दोबारा हमला करते हैं और फिर आखिर वो जगह दोबारा ले लेते हैं। तो इस तरह 85%, 80 से 85% इलाका जो है अफ़गानिस्तान का, वो इस वक्त प्रैक्टिकली अफ़गानिस्तान का तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल में है। लेकिन हम जो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो लोग कहते हैं, जो माहिरीन बैनुल-अक़वामी उमूर कहते हैं, वो ये है कि जनाब अब अशरफ गनी साहब की हुकूमत ख़ास तौर पर क्या करेगी, किस तरह से हो रही है। पावर शेयरिंग फार्मूला तय पाया था, उस पर किस तरह से अमल दरामद किया जाएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि दोहा भी है, तेहरान भी है और तमाम के तमाम मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र। तेहरान में पहली बार तालिबान का नुमाइंदा वहाँ पर बैठे हैं अफ़गान फोर्सेस के साथ, अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ, और बाकायदा बातचीत हुई है कि किस तरह से मामलात को आगे लेकर चलना है। लेकिन हम अब जो है वो पूछते हैं डेफिनेटली माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। इनसे बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और उसके बाद फिर वो फोर्सी क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब। वालेकुम सलाम रिजवान साहब। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे बात हो सके। सर क्या होने जा रहा है प्रैक्टिकली? 80 से 85% अफ़गानिस्तान पर तालिबान जो है वो काबू करते हुए, कब्ज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुली या जुज़वी तौर पर। जहाँ जुज़वी है वहाँ पर भी कुली आजकल में 1-2 दिन में, 3 दिन में खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि हो गया है। अशरफ गनी साहब की हुकूमत का कहा जाता है कि काबुल भी नहीं, सिर्फ सदारती महल यानी जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, सिर्फ उस पर उनकी हुकूमत है, उस पर उनका हुक्म चलता है। तेहरान भी इन्वॉल्व हो गया है, पहली दफ़ा तालिबान के नुमाइंदे वहाँ जाकर बैठे हैं और बात की है हुकूमती नुमाइंदगान से। दोहा में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, अमरीका चला गया है, ऑस्टन मुलर चला गया है, पॉलिसी बयान जो बाइडन ने दे दिया है कि द लॉन्गेस्ट वॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री इज़ ओवर। क्या होगा सर अफगानिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बड़े आपके पर्टिकुलर सवालात हैं, मुझे इजाज़त दीजिए वन बाय वन आपको जवाब दे दूँ। पहली बात यह है कि जहाँ तक अफगानिस्तान के हवाले से इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि तालिबान के पास जो है वो ग्रिप बढ़ती जा रही है और मुझे काबुल की फतह जो है वो ज़्यादा दूर नहीं नज़र आती। इसके बावजूद कि अमेरिका ने कुछ असला दे के वहाँ की हुकूमत को और उनकी फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को दे के गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो कुछ अरसे से पुरसरार गायब हो गए और फिर डिफेंस मिनिस्टर पता चला कि किसी को पता ही नहीं था और पता चला बाद में काफ़ी अरसे के बाद वो तो अमेरिका में ज़ेर इलाज हैं। तो वो ज़ेर इलाज थे या खुद चले गए, इससे आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन जो अभी देखिए मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, स्पिन बुल्दक का जो दोस्ती है हमारा, वो हुकूमत तो उनकी अफगान हुकूमत इनकार कर रही है, लेकिन कंधार हम जानते हैं कि कंधार पे तालिबान का हमेशा से शुरू दिन से जब अमेरिका वहाँ मौजूद था तब भी कंधार पे उनका एक बहुत बड़ा जो है वो मजबूत होल्ड था और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो उनका बयान दे चुके हैं कि रिहायशियों को और जो इलाका मकीन है उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बहरहाल क्योंकि अफगान हुकाम ने कहा है कि जी सरहद का ये इलाका जो है अभी तक उनके ज़ेर कंट्रोल में है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमें ये भी देखना है कि ईरान का जिक्र आपने फरमाया। ईरान पे जो जुड़ा इलाका है, अब आपको मालूम है कि उनके अंदर इस्लाम किला मौजूद है और इस्लाम किले में तैनात जो अफगान फौजी थे वो पसपाई इख्तियार करते हुए उन्होंने जाके ईरान के अंदर जो है वो पनाह ली। इससे पहले हमें मालूम है कि इससे पहले वो वस्ती एशियाई ममालिक के अंदर अपनी पनाह को ठिकाना बनाते रहे और हिरात के अंदर जो उनके कस्टम्स के नायब अमीर हैं
احمد نصیری، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی وہ قبضہ کر چکے ہیں اسلام کے اوپر، جو اسلام کے علاقے اوپر. تو اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے ایران کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے اندر میٹنگ ہوئی تھی وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور اس کے اندر میرے خیال میں کہیں ایشورنسز لی گئی تھیں طالبان کی جانب سے کہ وہ وہاں حزب وحدت اور جو وہاں شیعہ فیکشنز ہیں ان کو جو ہے ہاتھ نہ لگائیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ایران کے جو طرف قبضہ ہوا اس کے اندر لڑائی آپ کو نہیں نظر آئے گی. دوسری طرف جو ہے وہ دن بدن ظاہر ہے، آپ نے ابھی امریکن فوج کی ابھی دکھا رہے ہیں ان کے جنرل کی، جنرل ملر کی، تو آسٹن ملر جو ہیں وہ اب جا چکے اور انہوں نے ایک بہت ہی سادہ سی تقریب کے اوپر انہوں نے اپنے جو وہاں قربانیاں دیں اس کا ذکر کیا، اور وہ چل سو چل. اب جو لوگ افغان فوج کو ٹرین کرتے تھے، جو ان کے ماسٹرز تھے، وہی چلے گئے، تو ظاہر ہے اب جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کتنی دیر چلیں گے. اور پھر ایک فتح کی ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے، جوش موجود ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو اس ٹائم پہ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہاں کون سا نظام آئے گا. تو مجاہدین تھے روس کے وقت میں، تو روس کے وقت میں کیا ہوا تھا کہ وہاں ایک کیا روس کے خلاف جنگ تھی یا ایک نظام کی کشمکش تھی، اور اس کے بعد میں دیکھا کہ وہاں معاملات جو تھے جب روس کا نکلا تو وہاں 7 جو گروپ تھے مختلف، اس کے اندر لڑائی ہو گئی، اور ان کے جو اور یہ ساری لڑائی جو تھی وہ اپنی طاقت کے حدود کے تھی. وہ چاہے حکمت یار تھے یا پھر وہ احمد شاہ مسعود تھے، وہ برہان الدین ربانی تھے، وہ استاد عبدالرب رسول سیاف تھے، وہ پروفیسر گیلانی تھے، یا وہ صبغت اللہ مجدی تھے، یا مولوی یونس خالص تھے. ان سب کے اندر آپس میں ایک نا اتفاقی پائی گئی، اور جو معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کیا تھا، اور قدرت کی مہربانی سے اس معاہدے میں میں خود بھی موجود تھا، اس لیے یہ سامنے میں اس کا وٹنس ہوں. اور اس معاہدے کی پاسداری نہ ہوئی، جس کے نتیجے کے اندر جو تھا افغانستان جو تھا وہ سول وار کا شکار ہوا. لیکن ہم ایک چیز کو نظر انداز کرتے ہیں کہ تب 7 گروپ تھے، اور 7 گروپ کا کوئی جوڈیشل سسٹم موجود نہیں تھا، یعنی کہ کوئی عدلیہ کا نظام نہیں موجود تھا. جبکہ طالبان کا تو معاہدہ دوحہ سے پہلے بھی ایک نظام عدلیہ چل رہا تھا، اور عام آدمی کو وہ وہاں کسی نہ کسی صورت میں اپنے تئیں جو بھی تھا ان کا طریقہ کار، اس سے ذریعے انصاف فراہم کر رہے تھے. اس لیے آج ایک گروپ ہے اور ان کا اپنا ایک گورننس سسٹم جو ہے وہ بہت عرصے سے انٹیکٹ ہے. انہوں نے اپنے ایک شیڈو گورنر جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت حکمت عملی ہے جس کے اندر وہ بڑے شہروں پہ نہیں حملہ کر رہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بڑے شہروں پہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ جو مغرب میں ایک تاثر قائم کیا ہے کہ طالبان اگر آئے تو ایک بہت خون خرابہ ہوگا، لوگ مارے جائیں گے. بہت ساری سوشل میڈیا پہ کل پرسوں میں ویڈیوز بھی گردش کرتی رہی جو کہ پرانی ویڈیوز موجود ہیں. لیکن بہرحال مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہمیں ایک ایسا افغانستان چاہیے جس سے پاکستان کو نقصان نہ پہنچے، اس کی پاکستان کے علاوہ دیگر پڑوسی جو ہیں وہاں کوئی دہشت گردوں کا حملہ نہ ہو، دہشت گردوں کی آماجگاہ نہ بنے، اور جو راستے جو تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں وسطی ایشیائی ممالک اور پاکستان کے لیے، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے. بالکل، ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کرنی ہے. عبداللہ گل صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جب افغانستان کی صورتحال پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور پھر اب جو افغان فریقین کے درمیان تصادم کی سی صورتحال ہے، اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے، یہ تصادم ختم نہیں ہوتا، تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اتنے سال تک جنگ لڑی گئی اس کا اب جو اثرات ہونے چاہیے تھے وہ کس حد تک متاثر ہوں گے، یہ بھی فرمائیے گا. اور دوسرا مہاجرین کا معاملہ بہت اہم ہے. مہاجرین کے حوالے سے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر صورتحال کنٹرول نہیں ہوتی اور یہ تصادم جاری رہتا ہے تو مہاجرین بھی ہمسایہ ممالک کا رخ کر سکتے ہیں انکلوڈنگ پاکستان. صورتحال پھر کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے اگر مہاجرین کا معاملہ بھی کشیدہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت میرے خیال میں ایک آپ نے ایسا سوال پوچھا جو کہ آج ہر زبان کے اندر یہ زبان ذات عام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہاجرین کا معاملہ ہے یقیناً وہ تشویش اختیار کر سکتا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا کہ تب تو روس وہاں موجود تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک وقت میں تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ مجاہدین جو یہ تھے مہاجرین یہ آئے اور ہم نے پناہ دی، ہم نے انصار مدینہ کا کردار ادا کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کو اس پہ میں خراج تحسین پیش کروں گا، اور ہم نے اپنے دل بڑے کیے. لیکن اب جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری مشکلات ہوں گی، لیکن تب کے مہاجرین کا آنا
اور آج کے مہاجرین کے آنے میں بہت فرق ہے. اس ٹائم پہ کوئی ہمارے پاس باڑ نہیں لگی تھی, تو 2642 کلومیٹر لمبا بارڈر جو تھا اس کے اوپر ہر لوگوں کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا, اور اس ٹائم پہ ہماری افواج کی تعیناتی نہیں تھی. آج ہمارے پاس 2 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہ وہاں تعین ہے, اور ہم نے اس کو اپنے بارڈر کو سیکیور کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہمارے سامنے جو ہے وہ ترکی اور شام کا جب آپس میں معاملہ ہوا تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب شامی لوگ جو نے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو ترک فوجوں کی طرف سے وہاں اچھا عبداللہ گل صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا ٹائم مختصر ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا شارپ سا رپلائی ضرور دیجیے گا. پہلے طالبان کے ساتھ پختون آئیڈینٹی کا لگا کر یہ کہا, ہم نے دیکھا کہ ازبکس الگ لڑ رہے تھے, تاجکس ان کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ شمالی اتحاد والے عبدالرشید دوستم کی قیادت میں لڑ رہے تھے. اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ تمام کے تمام گروپ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر طالبان کے یا تو ساتھ ہیں یا ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اور بعض جگہوں پر تو باقاعدہ وہ ملیٹنسی میں ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں طالبان کا. تو سر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے بھی خدشہ ظاہر کیا, دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو سینیریو ہوگا اس میں پاور شیئرنگ صرف اشرف غنی کی حکومت کو مائنس ہوگی, باقی سب پاور شیئرنگ کر پائیں گے آرام سے. رضوان صاحب یہی تو بات ہے کہ طالبان نے خاص طور پہ آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو قندوز کے اوپر جب حملہ ہوا تو قندوز کے لوگوں نے ویلکم کیا, 1 ہفتے تک طالبان وہاں رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود وہاں سے انخلا کیا. تو یقیناً جو گھڑے اس کے اندر شامل ہیں اور وہ انڈر دی لیڈرشپ آف ون جو جس کو ہم طالبان کہتے ہیں, ملا ہیبت اللہ خنزادہ کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یقیناً میرا خیال ہے کہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہوگا. اور شروع میں جو آپ کا سوال تھا, اشرف غنی صاحب تو آپ کو یاد ہے کہ حامد کرزئی صاحب بھی اور اشرف غنی صاحب خود کہہ چکے کہ ہم تو صرف اپنے ارگ جو ان کا صدارتی محل ہے اس تک محدود ہیں, باقی تو جو ہے ہم اسلام آباد میں زیادہ آزاد گھومتے ہیں بنسبت کے افغانستان کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اشرف غنی صاحب کی حکومت تا دیر وہاں قائم رہ سکے گی. بہرحال کیونکہ معاملات بہت تیزی سے جو ہے وہ رخ بدل رہے ہیں, پاکستان کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ ہمیں ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اپنانی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جلدی کے اندر اشرف غنی اگر وہاں رکتے ہیں ٹھیک ہے, امریکن جس دن ایگزٹ کر جائیں گے 31 اگست کو, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر 2 یا 3 مہینے انہوں نے وہاں برداشت کر لیے, اور اگر نہیں سر بالکل ایسا ہی ہے. اطلاعات عبداللہ صاحب اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اشرف غنی صاحب کی فیملی جو ہے وہ باقاعدہ امریکہ سدھار گئی ہے اور تمام ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں. اس خبر کی صداقت بہرحال ابھی تک اس طرح سے تصدیق جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. آپ ہی کے پروگرام میں میں نے غالباً ایک گزارش کی تھی کہ اشرف غنی صاحب جو ہے وہ آخری امریکن فوجی سے پہلے وہاں سے انخلا کر جائیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, پروگرام کا حصہ بنے اور افغانستان کے اوپر بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جو ہے, جو انالیسس تھا وہ شیئر کیا. ناظرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں کچھ کووڈ کے کیسز کی. چوتھی ویو کہا جا رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس میں بتدریج جو ہے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایس او پیز پر عمل درآمد میں کمی ہو رہی ہے, تو ادھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بتدریج. لیکن بہرحال اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اگر ہم نے ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کیا, ویکسینیشن کا عمل جس طرح سے ایکسٹینسو کیمپین جو ہے پورے ملک میں چل رہی ہے, ویکسینیشن نہ کروائی تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. چوتھی ویو زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. نازیہ بالکل ایسا ہی ہے رضوان, اور بارہا حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا, ہم نے اپنے پروگرامز میں بھی یہی بات کی کہ ایس او پیز پر عمل آپ نے ضرور کرنا ہے. گو کہ کیسز کی شرح کم ہو گئی ہے, لیکن کیسز کی شرح کم ہونے کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایس او پیز کی خلاف ورزی شروع کر دیں, کیونکہ یہی وہ نتائج تھے کہ جس خطرے کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہیں کرنی, ایس او پیز کو چھوڑنا نہیں ہے کیسز کے بالکل ختم ہونے تک. لیکن بہرحال جی خلاف ورزیاں دیکھنے میں آئیں, اور 24 گھنٹے کے اگر ہم کچھ اعداد و شمار کی بات کر لیں تو جو مثبت کیسز کی شرح ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بڑھ کر 4.17% پر پہنچ گئی ہے. الارمنگ سچویشن ایک مرتبہ پھر سے ہوتی نظر آ رہی ہے. گو کہ کوششیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے بھی کہ سچویشن کو کنٹرول کیا جائے, لیکن عوام کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1980 افراد ایسے ہیں جن میں ایک بار پھر کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے, اور یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہے, ایک اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ گزشتہ کچھ ٹائم کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ کیسز بہت کم ہو گئے تھے, ڈیتھ ریٹ بھی بہت کم ہو گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے. ویکسینیشن اگر نہیں کروائیں گے تو وہ بھی ایک خطرہ ہو سکتا ہے. چوتھی ویو کیونکہ بہت زیادہ خطرناک ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ زیادہ چونکہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے, اس میں آپ کو احتیاط بھی زیادہ کرنی ہے, اور پھر ایس او پیز کو فالو ضرور کرنا ہے, کیونکہ اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جاتا تو پھر ممکنہ طور پر ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے.
جی بالکل، لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے اور ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پیاروں کو بھی بچانا ہے۔ ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں ٹوکیو اولمپکس کی۔ پچھلے سال سے بڑھتی آگے آئی ہے، ابھی تک بھی جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ خدشات کے سائے جو ہیں وہ تو منڈلا رہے ہیں، لیکن بہرحال ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کے لیے پاکستان کا 22 رکنی جو دستہ ہے وہ جمعے کو جاپان انشاءاللہ روانہ ہو رہا ہے۔ کون کون سے دستے کون کون سے کھیلوں میں شریک ہوں گے، کیا پرفارمنس دکھائیں گے، کس طرح کے کھلاڑی جو ہیں وہ وہاں پر بھیجے جا رہے ہیں، اولمپک کمیٹی کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کتنی پر امید ہے، یہ تمام کی تمام باتیں میں اور نازیہ نہیں، ہمارے سپورٹس ڈیسک کو جو لک آفٹر کرتے ہیں نمود مسلم، جانا پہچانا چہرہ ہے نمود مسلم جو ہے وہ اولمپک کمیٹی والوں سے بات کریں گے اور آپ تک تمام کی چیزیں پہنچائیں گے۔ اوور ٹو نمود۔